प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में देखने वाले तमाम तो व्यूअर्स की सलामती हो। एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस चैनल पर आए हैं ताकि प्रोग्राम कलाम सदाकत के वसीला से खुदा के कलाम को सीखने वाले हों। सो मेरा नाम पास्टर अकील अशरफ है और मेरा ताल्लुक़ PGA चर्च बिटाईबाद कराची पाकिस्तान से है। और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा उनके खादिम पास्टर दानिश पीटर के लिए जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया है कि ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के ज़रिया से आप सबों से खुदा के कलाम को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर जो इस चैनल पर आए हैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए और सुनने के लिए, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर आप थोड़ा सा टाइम खुदा उनके कलाम की तरफ मुतवज्जा हों। और जो आज खुदा के कलाम से हम सीखने को हैं वो यकीनन मेरी ज़िंदगी के लिए भी बाइस बरकत है और आप सबों की ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत होगा। सो मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और जितना टाइम मुझे आज मिला है मैं उसी में खुदा के कलाम की चंद सच्चाइयों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ज़रूर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं अगर उनकी रसाई में नज़दीक ही है बाइबल मुक़द्दस तो ज़रूर उसको मेरे साथ आप खोल सकते हैं। जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6 बाब और उसकी 15वीं आयत, जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 15। तो एक ही आयत में आपके सामने पढ़ूंगा और ज़रूर आप ध्यान से और फोकस करके खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा हों। सो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 15 में खुदा का कलाम बताता है, बस यीशु ये मालूम करके वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन जी। तो खुदा का कलाम जब हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना, ये वही यूहन्ना है जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और रूह कुद्स की हदायत से खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना एक वाक़या के बाद इन चीज़ों को लिखता है और ये बात है यीशु मसीह के बारे में। बस यीशु ये मालूम करके, तो जब हम यीशु को ये मालूम करके बात कहते हैं तो यीशु जो इल्म साबिक, यीशु मसीह को पता होता था कि अब क्या होने वाला है और अब क्या होगा और अब जो है वो क्या मैं करने वाला हूँ या कौन क्या करने वाला है। सो हम देखते हैं खुदा का कलाम बता रहा है कि यीशु ये मालूम करके, यीशु मसीह ने अपने इल्म साबिक से इस चीज़ को मालूम कर लिया है। यीशु मसीह को पता चल गया है कि ये जो लोग हैं ये मुझे लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं और मुझे बादशाह बनाना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह को पकड़ के बादशाह बनाना चाहते हैं। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह तो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन फिर भी यीशु जो मैंने आपको बताया इल्म साबिक के ज़रिया से वो उनके पास से निकल गया है और वो पहाड़ पर चला गया है दुआ करने के लिए। और यीशु को पता चल गया कि ये मुझे पकड़ेंगे और मुझे बोलेंगे चलें जी आज से आप हमारे बादशाह हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बादशाह बनना नहीं चाहता है या यीशु मसीह के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो बादशाह बन सके, लेकिन यीशु मसीह अपने उस काम पर फोकस रखे हुए हैं, उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए खुदा बाप ने बेटे यीशु मसीह को भेजा है। यीशु उस ट्रैक से हटना नहीं चाहता है। तो अगर हम इस आयत से थोड़ा सा ऊपर जाएं, चैप्टर नंबर 6 जब हम स्टार्ट ही करते हैं तो एक वो वाक़या हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है जो यकीनन आपने बचपन से सुना होगा या आपने जो है वो पढ़ा होगा और आपने बहुत सारी बातें इसके बारे में सीखी होंगी, लेकिन हम एक इसको दूसरे एंगल से सीखेंगे कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट टाइम, उस वक्त जो है वो क्या हुआ। तो उससे पहले कि यीशु मालूम करके उनके पास से निकल गया है कि यीशु को पता चल गया कि वो बादशाह बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले एक वो वाक़या हुआ है जो एक ज़बरदस्त मौजज़ा जिसे हम कहते हैं।
تو ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ تو یسوع مسیح ایک جھیل پر ہے، اور جھیل پر یقیناً یسوع مسیح بھی کوئی بھی وقت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا تھا، اور ہر وقت یسوع مسیح کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ ہوتی تھی، اور وہ بڑی بھیڑ جو ہے کئی تو ایسے ہوتے تھے جو معجزہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، کئی معجزوں کو ریسیو کرنے کے لیے آتے تھے، اور کئی کھانے پینے کے لیے بھی یسوع مسیح کے پیچھے ہر وقت ہی رہتے تھے۔ اور ایک بڑی بھیڑ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت یسوع مسیح کے جو پیچھے ہے وہ رہتی تھی۔ تو ایسا ہوا ہے کہ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، سو ایک بڑی بھیڑ، ایک بڑا جھرمٹ جو ہے وہ یسوع کے پیچھے ہے کہ وہ معجزے بھی دکھا رہا ہے، وہ کمال کی ٹیچنگ بھی دے رہا ہے، اور وہ زبردست باتیں، کیونکہ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ دوسرے نبیوں پیغمبروں سے ہٹ کر تھی، اور یسوع کی تعلیم کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، لوگ دور سے آتے تھے، اپنے بیماروں کو لے کر، اپنی الجھنوں کو لے کر آتے تھے، اور یسوع ان کی الجھنوں کا علاج کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دیکھا ہے کہ بہت ایک بڑی بھیڑ ہے، تو اس نے اپنے ایک شاگرد جس کا نام ہم فلپس دیکھتے ہیں، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ تو پھر وہی بات آتی ہے، علم سابق کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ اس وقت میں ایک بڑا زبردست معجزہ کرنے کو ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے اس نے فلپس سے کہا ہے کہ ہم ان کے لیے روٹیاں مول کہاں سے لے کر آئیں، یہ تو اتنی زیادہ بھیڑ ہے، اب ہم کیا کریں کہ جو ہے ان کے ہم کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ تو اس بات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نہ صرف اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ ان کے لیے معجزے کیے جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ٹیچنگ دی جائے، یسوع مسیح کو ان کے کھانے پینے کی بھی فکر تھی کہ یہ اب کیا کھائیں گے، میں ان کے لیے کیا کروں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کہتا ہے کہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا، لیکن پھر بھی اس نے فلپس سے کہا ہے کہ ہم ان کے لیے روٹیاں کہاں سے لائیں۔ فلپس نے زبردست جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے، 200 دینار۔ اس نے ایک اندازہ جو ہے وہ لگایا ہے کہ اگر میں 200 دینار کی بھی روٹیاں لے آؤں تو جتنے لوگ ہیں، اور یہاں پر نیچے ہمیں تعداد ملتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ 5000 صرف آدمی ہی تھے، تو ایک بڑی بھیڑ ہے، اور 200 دینار اس وقت یقیناً ایک بڑی رقم ہوگی، جس کے بارے میں فلپس نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں جی 200 دینار کی بھی روٹیاں کم ہیں، کیونکہ 5000 تے صرف بندے ہی بندے نے۔ تو وہاں پر ایک سوال جو ہے ان کے پاس آیا ہے کہ اب کیا کیا جائے، Now what happens؟ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوا ہوگا، اب کیا ہے۔ یسوع تو جانتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ معجزہ دکھانا ہے، یسوع تو یہ جانتا ہے۔ تو لکھا ہے 8ویں آیت میں 6 باب کی، اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے۔ اچھا، اندریاس کہہ رہا ہے کہ 5 روٹیاں ہیں 2 مچھلیاں ہیں، لیکن وہ بھی آگے جو کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا ہے، 5000 مرد ہیں اور بچے بھی ہوں گے اور خواتین بھی ہوں گی، اور وہ بھی آگے کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، اور آگے لکھا ہے یہاں پر آگے کوسچن مارک ہے، یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنی ہیں لیکن یہ کیا ہے۔ اب وہ یسوع کے ساتھ ہیں، وہ ربی کے ساتھ ہیں، وہ استاد کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والا ہے، ایک زبردست کام ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے یہ جاری کیے ہیں اپنے الفاظ، اور یسوع مسیح نے کہا ہے لوگوں کو بٹھاؤ۔ ترتیب ہم یہ سیکھتے ہیں، یسوع مسیح بھی ترتیب کا خدا ہے،
اس نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ. اے نہیں ہے کہ جتنے جتنے لوگ کی نے اونا تک کہ میں جڑنا ساری چیزوں کو پہنچاندہ جاؤں. یسوع مسیح نے کہا ہے لوگوں کو بٹھاؤ, اور وہ پہاڑ کے اوپر ہیں, کوئی اوپر بیٹھا ہوگا, کوئی نیچے بیٹھا ہوگا, اور یسوع نے جو ہے ان کی ایک ترتیب بنوائی ہے. یسوع مسیح نے ان کے لیے ایک ترتیب کا انتظام کیا ہے اور شاگردوں کو کہا ہے, اور یقیناً شاگرد جب ان کے ساتھ ہیں تو فلپس سے بات ہو رہی ہے, اندریاس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روٹیاں موجود ہیں, وہاں پر شمعون بھی ہوگا, وہاں پر جون بھی ہوگا, یہ جو اس انجیل کو لکھنے والا ہے رلقس کی ہدایت سے, وہاں پر میتھیو بھی ہوگا, وہاں پر برتمائی بھی ہوگا, وہاں پر یہودا اسکریوتی بھی ہوگا, وہاں پر تمام تر شاگرد موجود ہیں. اس نے کہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے بٹھاؤ, اور ایک ترتیب سے جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کا میں انتظام کرنے کو ہوں. ہاں ان کو ترتیب سے بٹھاؤ. لکھا ہے یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ, اور اس جگہ بہت گھاس تھی, پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے. یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی, اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا. ابھی یسوع مسیح نے صرف روٹیاں لی ہیں, شکر کر کے توڑی ہیں, اور ان کے اوپر برکت چاہی ہے اور دی ہیں اپنی مینجمنٹ کو. یسوع کی مینجمنٹ ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں کو جو روٹیاں دی ہیں کہ چلے جی آپ ابھی ان کو بانٹ دو, اور جب وہ بانٹنے لگے ہیں وہ بانٹتے چلے جا رہے ہیں. 5000 لوگ ہیں, اور بالکل آسانی نہیں ہوگی کہ 5000 لوگوں کو کھانا جو ہے وہ تقسیم کیا جائے, اور کوئی بہت زیادہ ڈشز بھی نہیں ہیں, صرف روٹیاں ہیں اور مچھلیاں ہیں, اور وہ ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں مسیحی لوگوں کو, اور نہ صرف خادموں کو بلکہ عام لوگوں کو بھی اور خادموں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے, جو ترتیب کا خدا ہے, وہ ہر ایک کام میں ترتیب چاہتا ہے, وہ عبادت میں بھی ترتیب چاہتا ہے, وہ کھانے پینے کے وقت میں بھی ترتیب چاہتا ہے. لیکن ہم جو ہے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم عبادت بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, ہم پرستش بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, ہم کلام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن جب باری آتی ہے کھانے پینے کی, معذرت کے ساتھ ہمارے خدام, ہم خود ہی جو ہے اتنی بے ترتیبی وہاں پر جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات جو عام کلیسیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئے پادریاں نو کی ہو گیا. خداوند ترتیب کا خدا ہے. ہر ایک چیز جو ہے ضرور ہے کہ ہم کھانے پینے میں بھی ترتیب کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں, تاکہ کوئی ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور یسوع نے یہ جو ہے وہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں کو بٹھاؤ, اور انہوں نے ترتیب سے ان کو بٹھایا اور لوگوں کو انہوں نے کھانے کو دیا, اور سب نے کھایا ہے, کوئی بھوکا نہیں رہا. لیکن آج کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانے پینے کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کو تو بہت زیادہ مل جاتا ہے اور کوئی تو جو ہے وہ بھوکا ہی رہ جاتا ہے. سو میرے عزیزو, خدا کے کلام پر فوکس کرنا شروع کر دیں, خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا شروع کر دیں. خدا ترتیب کا خدا ہے, ضرور ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس ترتیب کو فالو کریں, مسٹ ہے, یہ مسٹ ہے. اور لکھا ہے جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. خدا کا بیٹا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, ہم عبادات, سیمینارز, کروسیڈز, اور جب اتنے بڑے ایونٹس کرتے ہیں تو کھانے پینے میں بہت ساری چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں. خدا کا کلام بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو. ہاں گھر میں بھی کوئی چیز ضائع نہ ہو, ہاں عبادت میں بھی کوئی چیز ضائع نہ ہو. کھانے پینے میں ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو. خدا کا کلام سکھاتا ہے. چنانچہ انہوں نے جمع کیا, اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری. یہ بات سیکھنے کی ہے, دھیان سے سنیے گا. یہ 12 ہی کیوں, 10 کیوں نہیں؟ سیدھا صاحب ہو جانا نا, یہ 10 ٹوکرے نے.
بھئی 12 ہی کیوں؟ تو میں اس بات کو جب پڑھ رہا تھا اور سیکھ رہا تھا، اور خدا کے کلام نے مجھے سکھایا کہ یسوع مسیح نے پھر شاگردوں کو یہ بات ظاہر کر دیا شاگردوں کے اوپر کہ میں خدا کا اکلوتا بیٹا وہی ہوں جو پوری دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں، اور میں ہر ایک چیز کی فکر کرتا ہوں۔ تم جو شاگرد ہو، تمہاری سوچ جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں 12 ٹوکرے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کیونکہ شاگرد بھی 12 ہیں، اور ضرور ہے خداوند یسوع مسیح نے جب 12 ٹوکروں کو اکٹھا کروایا ہے تو ان کو کہا ہوگا کہ اب 12 ٹوکرے بچ گئے نے، تو چلو شاگردو سارے اپنے اپنے کار ایک ٹوکرا لے جاؤ۔ اور جب وہ اپنے گھر پہ لے کر گئے ہوں گے تو یسوع مسیح کے اس معجزے کی زبردست قسم کی جو ہے وہ تعریف ان شاگردوں نے بھی کی ہوگی کہ آج ہمارے مالک نے، آج ہمارے ربی نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں پر زبردست قسم کی برکت جو ہے وہ دی ہے، اور دیکھیں ہمیں بھی ایک ٹوکرا دیا ہے۔ اور یسوع نے شاگردوں پر ظاہر کیا، تم تو کہہ رہے تھے 200 دینار کی روٹیاں بھی کم ہیں، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم ان کے لیے کیا کریں۔ خدا نے ان کا بھی انتظام کیا جو ان کے ساتھ تھے، جو بھیڑ تھی، اور یسوع مسیح شاگردوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ ہاللویا! اور نہ صرف شاگردوں کا انتظام کیا ہے، شاگردوں کے گھر والوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور جو 12 ٹوکرے اٹھائے گئے ہیں، یہ میری سوچ ہے، بائبل مقدس میں نہیں لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 12 ٹوکرے ضرور ہے کہ یسوع نے کہا ہوگا لے فلپس تو ایک لے یا تو ہی اپنے کار، تو کہہ رہے سے نا کہ 200 دینار دیاں روٹیاں نے کاٹنے، تو جا 10 کہ میں تو کہہ رہا تھا 200 دیا کاٹ دے، لیکن یسوع نے جب 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی ہے تو ٹوکرے بچے ہیں۔ اندریاس کو بھی کہا ہوگا کہ اندریاس آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو روٹیاں ہیں یہ تو جو ہے وہ کم ہیں، اتنے لوگوں میں یہ کیا ہیں؟ سو ضرور خداوند کی بڑی قدرت پر ہمیشہ جو ہے ہم نظر رکھیں۔ خدا وہ کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے ہم اب اس کی طرف آئیں گے، بالکل تھوڑا سا میرا ٹائم رہ گیا ہے، لکھا ہے پس یسوع یہ معلوم کر کے وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ سو جو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، ٹوکرے بچ گئے، اس سارے سینیریو کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ تو زبردست ہے، یہ معجزے بھی کرتا ہے، یہ شفا بھی دیتا ہے، ہاں یہ تو ہمارے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، تو چلیں ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو ہے ہم بادشاہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو یسوع جو ہے ان کے بیچ میں سے نکل گیا ہے اور وہ پہاڑ پر چلا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اپنی شہرت کو پیچھے کیا ہے۔ اگر یسوع چاہتا کہ وہ بادشاہ بن جائے تو وہ دنیاوی بادشاہ اس کو بنانا چاہتے تھے، لیکن یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے بادشاہ بنائیں۔ تو جس کام کے لیے باپ نے بیٹے کو بھیجا تھا، بیٹا وہی کام کرنے کے لیے آیا تھا، وہ شفا دینے کے لیے آیا تھا، وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا، اور یسوع وہ کام کرتا، کیونکہ اگر وہ بادشاہ اس کو بنا دیتے تو ہو سکتا ہے یسوع کے لیے آنے والی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی۔ تو میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام یہ صاف بیان کرتا ہے کہ اپنی منسٹری پر، اپنی خدمت پر فوکس کریں۔ ایک جو پاسبان ہے وہ اپنی پاسبانی خدمت پر جو ہے وہ فوکس کرے، جو ایک مبشر ہے وہ مبشرانہ خدمت پر فوکس کرے، ہاں جو پرستار ہے، جو ورشپ کرنے والا ہے وہ ورشپ پر فوکس کرے، اور ورشپ سنانے والا بندہ ورشپ پر فوکس کرے تو بعد میں بیٹھ کر کلام بھی سنے۔ ہمارے چرچز میں اس چیز کا فقدان ہے۔ سو خدام بتائیں پرستاروں کو کہ کلام بھی سنیں، کلام سنیں گے تو پھر اچھی پرستش کر سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، must be focus on your ministry، اپنی خدمت پر ہمیشہ توجہ کریں۔ اور یسوع جب آپ کی اس خدمت کو دیکھتا ہے جو خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، اسی پر فوکس رکھیں۔ اگر آپ کو پاسبانی خدمت دی ہے تو آپ پاسبانی خدمت کریں، اور اس کو اسی ترتیب سے کریں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ پاسٹر
اسٹیٹ ایجنسیاں آج کھول لیتے ہیں. آج پاسٹروں نے اور بھی بڑے بڑے کام جو ہے وہ ساتھ میں شروع کیے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر خدام کو اور عام لوگوں کو بھی، جو خدمت آپ کو خدا نے دی ہے اس خدمت پر ہمیشہ فوکس رکھیں. خدا آپ کو اسی میں برومند کرے گا، اسی میں آپ کو سرفراز کرے گا. اور یہ خدا کا وعدہ ہے، وہ کبھی اپنے محبوب کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. سو خادم اپنی خدمت پر فوکس کرے اور دوسرے چکروں میں نہ پڑے. عام زندگیاں بھی، اگر آپ مسیحی ہیں تو اپنی مسیحی زندگی پر فوکس کریں اور اپنی زندگی سے ایسی باتوں کو منعکس کریں، نکالیں جو آپ کو مسیحیت سے دور کر دیتی ہیں. میرے عزیزوں، میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا ہمارے لیے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہاللیلویہ. سو ہمیشہ اپنی خدمت پر فوکس کریں، اپنی خدمت پر دھیان دیں. خداوند آپ کو بڑھائے گا اور آپ کو برکت دے گا. سو گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے. سو آئیں ہم ایک چھوٹی دعا کریں گے خدا ان کی حضوری میں. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. آسمانی باپ، ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو پاک خدا ہے، تو قدوس ہے. ہم سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں. اور خدا باپ، آج اس وقت اس لمحہ خدا ان مختصر باتوں کے لیے جو ہم نے تیرے کلام سے سیکھی ہیں، خدا تو ہمیں اس کلام کی سمجھ دینا خدا، کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا کہ تو ہی ہے جو ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے. اور خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی خدمت پر فوکس کریں. جو خدمت تو نے ہمیں سپرد کی ہے، جس بلاوے کے لیے خدا باپ تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس کی پہچان اپنی زندگی میں رکھیں بالکل یسوع مسیح کی طرح. اور ہاں، جو وہ بادشاہ اس کو لوگ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی شہرت سے جو ہے وہ پیار نہیں کرتا، بلکہ جو باپ نے جس کام کے لیے بیٹے کو بھیجا، بیٹا وہی کرنے والا ہوا. ہاں خدا، تو ہمیں بھی سکھانا تاکہ ہم تیری مرضی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں، اور سارا جلال خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دے. اور خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت اس لمحہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، تیرے بندہ بھائی دانش کے لیے، جس کو تو نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں خدا استعمال کر رہا ہے. تیری بلیسنگ خداوند جی ہمیشہ قائم رہے. اور خداوند ساری مینجمنٹ ٹیم پر، اور خداوند جو اس وقت تیرا بندہ کیمرہ مین کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے، بائی تعظیم کے لیے تیری بلیسنگ کو چاہتے ہیں. ہمیشہ گریس نیٹ ورک بڑھتا رہے اور بہتوں کی نجات کا باعث بننے والا ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں. آمین آمین. سو تھینک یو. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے. اگر آپ اس کلام سے برکت کو ریسیو کرتے ہیں تو ضرور اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. سو گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو.